नाजरीन, चंद लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा नमाज में गलती करते हुए। लिहाजा अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली कि न जानने की वजह से लोग नमाज में गलती कर बैठते हैं, तो उनकी इस्लाह ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी अहम वीडियो है, मुकम्मल वीडियो देखिएगा ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, असर और इशा की जो चार सुन्नतें हैं फ़र्ज़ों से पहले, अगर आपके पास टाइम है, आप वक्त के साथ मस्जिद पहुंच गए, वज़ू कर लिया और जमात में अभी 5-10 मिनट बाकी हैं, तो आप चार सुन्नतें पढ़ लें। ये गैर मुक़द्दस सुन्नतें हैं, लेकिन इनके पढ़ने की तरतीब थोड़ी मुख्तलिफ है। आप नियत बांध ली, नमाज शुरू कर दी। जब दो रकतों के बाद अत्तहियात बैठते हैं, तो ये जो गैर मुक़द्दस सुन्नतें हैं चार फ़र्ज़ों से पहले की, असर और इशा दोनों की तरतीब सेम है, ये जान लें। इसमें दो रकतों के बाद जब अत्तहियात बैठा जाता है तो पूरा अत्तहियात पढ़ना है आपने, रब्बे जल्दी भी पढ़ना है, यौम यकूमुल हिसाब, लेकिन सलाम नहीं फेरना। और तीसरी रकत पे जब खड़ा होना है तो तीसरी रकत सुबहानकल्लाहुम्मा से शुरू करनी है, जैसा कि पहली रकत हम करते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि दो रकतों के बाद जब खड़े होते हैं तो वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो उंगली खड़ी करके और दरूद शरीफ और रब्बे जलनी पढ़े बगैर खड़े हो जाते हैं। ये तरीका मुअक्कदा सुन्नतें जो जोहर की हैं, चार सुन्नतें फ़र्ज़ों से पहले, ये उनका तरीका है। लेकिन असर और इशा की जो चार सुन्नतें हैं ये गैर मुक़द्दा हैं, और इनका तरीका ये है कि दो रकतों के बाद आपने पूरा अत्तहियात पढ़ना है और तीसरी रकत सुबहानकल्लाहुम्मा से शुरू करनी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, सूरत पढ़नी, रकू करना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। उसके बाद फिर दो सजदों के बाद आप चौथी रकत अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ेंगे और उसके साथ भी सूरत पढ़ेंगे, और इस तरह आपने ये नमाज मुकम्मल कर लेनी है। लेकिन जो चार सुन्नतें हैं जोहर की फ़र्ज से पहले की, वो मौक़दा हैं। उनका यह है कि आप जब दो रकतों के बाद बैठते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद खड़ा हो जाना है, और उसमें आपने तीसरी रकत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करनी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा से नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, सूरत भी पढ़नी है, और चौथी रकत फिर इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह से और सूरत पढ़नी है। और ये आप चार सुन्नतें पूरी करेंगे मौक़दा की। और अगर आपकी जोहर की चार सुन्नतें रह गई हैं, मतलब आप मस्जिद गए, जमात का टाइम शुरू है या जमात हो रही है, तो उसके पढ़ने की तरतीब ये है कि आप चार फ़र्ज जमात से पढ़ें, उसके बाद आप दो सुन्नतें पढ़ें जैसा कि नमाज की तरतीब है। क्योंकि ये चार सुन्नतें तो आपकी रह गई हैं, तो ये बेहतर ये है कि चार फर्जों के बाद दो सुन्नतें पढ़ी जाएं, उसके बाद ये चार सुन्नतें पढ़ी जाएं, और फिर दो नफल हैं। इसके अलावा जो अहम गलती मैंने लोगों में देखी वो ये है कि आप जब जमात के साथ शामिल होते हैं और आप इमाम के साथ आप आखिरी रकत में शामिल होते हैं, फजर की तो है ही दो रकतें, आखिरी में शामिल हुई एक आपने पढ़नी है, वो तो आसान है। अब जो है जोहर, असर, मगरिब और इशा, इसकी मैं आपको तरतीब बता दूं। आप आखिरी रकत में जब इमाम के साथ आप शामिल हो गए, पहले मगरिब का बता देता हूँ क्योंकि तीन रखते हैं, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। आप तीसरी रकत में शामिल हो गए, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया। यहाँ पर भी लोग गलती ये करते हैं कि जब आपकी रकतें कोई रह गई हैं, एक या दो, तो आपने अत्तहियात पूरा नहीं पढ़ना इमाम के पीछे। आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके बाद खामोश हो जाना है। इमाम जब नमाज मुकम्मल करेगा, एक सलाम फेरेगा और दूसरे सलाम की तरफ फेरने लगेगा, तो आपने खड़ा होना है। कुछ लोग फौरन खड़े हो जाते हैं जैसे इमाम पहला सलाम फेरता है। यहाँ पर क्या होता है कि बाज दफ़ा इमाम भूलता है नमाज में, और वो सजदा साहब के लिए एक सलाम फेर के उसने सजदा करना होता है, लेकिन लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर इमाम नमाज में भूला है और वो सजदा साह के लिए उसने जब
ایک طرف سلام پھیرا ہے تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو بھی یہ لازم ہے کہ وہ ایک طرف سلام پھیریں، امام جیسے پھیرتا ہے اس کے بعد وہ جیسے امام اللہ اکبر کرے گا سجدہ کرے گا تو پیچھے مقتدی جس کی رکھتے رہ گئی ہیں وہ بھی ایسے ہی سجدہ کرے گا۔ لہٰذا تھوڑا رکیں، جب امام ایک سلام پھیر لے اور دوسرا سلام پھیرنے لگے تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ جب آخری رکعت میں شامل ہوئے مغرب کے فرض میں، تو جو پیچھے دو رکعتیں رہ گئی ہیں وہ لوگ اکٹھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ نے سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے، کیونکہ آپ کی پہلی رکعت رہی ہے، آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، لیکن سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، رکوع کیا، سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر دو سجدے کیے، دو سجدوں کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اس طرح یہ غلطی کرتے ہیں جب کہ آپ نے ایک رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات بیٹھ جانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ امام کے ساتھ آپ شامل ہوئے آخری رکعت میں، آپ نے جو دو رکعتیں پڑھنی ہیں ان کا طریقہ یہ ہے، ایک تو سبحانک اللہم سے شروع کریں اور یہ رکعت پوری جب ہو جائے دو سجدے کرنے کے بعد اتحیات بیٹھ جائیں، اور اسی طرح پھر اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور پھر الحمدللہ سے شروع کریں، اور پھر اس میں بھی سورت پڑھنی ہے کیونکہ آپ کی پہلی دو رکعتیں رہی ہیں، تیسری رکعت جس میں الحمدللہ نہیں پڑھی جاتی وہ آپ امام کے ساتھ آلریڈی شامل ہو چکے ہیں، تو یہ دو رکعتیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں، اور وہاں پہ بھی آپ نے پھر سورت پڑھنی ہے۔ مطلب ایک رکعت کے بعد اتحیات بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر الحمدللہ سے شروع کرنی ہے، پھر سورت بھی پڑھنی ہے، اور پھر یہ آپ نماز مکمل کریں گے۔ اور اسی طرح اگر ظہر اور عشاء کی آپ آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کی تین رکعتیں رہ گئی، کیونکہ جب دو رہ جاتی ہیں تو وہ تو سیدھی سیدھی دو پڑھیں گے، ایک رہ گئی تو وہ بھی آرام سے ایک آپ پڑھ لیں گے، لیکن اگر تین رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی جماعت میں آپ گئے اور امام تیسری رکعت میں ہے، چوتھی رکعت میں سوری آپ شامل ہو گئے، آپ کی تین رہ گئی، تو وہی ترتیب ہے کہ آپ نے اتحیات آدھا پڑھنا ہے، آگے درود ابراہیمی نہیں پڑھنا، خاموش ہو جائیں، امام جب دوسرا سلام پھیرنے لگے آپ کھڑے ہو جائیں اور سبحانک اللہم سے شروع کریں اور الحمدللہ پڑھیں، سورت پڑھیں اور اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ مطلب جو رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے یہ رکعت اس کے ساتھ مل جاتی ہے، اور یہ اس طرح جوڑا کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک رکعت پڑھ کے اتحیات میں بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے، پھر آپ الحمدللہ سے پڑھیں گے، اس میں بھی آپ پھر آگے سورت پڑھیں گے۔ پہلی رکعت سبحانک اللہم سے شروع کی، مطلب آپ امام کے ساتھ آخری رکعت میں شامل ہوئے، پھر امام سلام پھیرنے لگا آپ کھڑے ہو گئے، سبحانک اللہم سے شروع کیا، سورت پڑھی، پھر اتحیات میں بیٹھ جانا ہے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر الحمدللہ سے شروع کیا، پوری سورت فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے اور پھر ولدالین آمین تک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ نماز ایسے مکمل کرنی ہے۔ تو آپ کی یہ تین رکعتیں اس طریقے سے آپ نے مکمل کرنی ہے، یہ طریقہ ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ بہت اہم مسائل ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ تھوڑا جلدی کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم جب نیت کرتے ہیں پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، تو جب امام اللہ اکبر کرتا ہے تو اسے ایک دفعہ نیچے رکوع میں جانے دیا کرے، یا جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو امام سے کچھ سیکنڈ پیچھے آپ کے عمل ہونے چاہیے، آپ امام سے آگے نہیں نکل سکتے۔ میں نے دیکھا کہ ابھی امام سجدے میں جا رہا ہوتا ہے، کچھ نوجوان امام سے پہلے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، امام کے پیچھے آپ نے رہنا ہوتا ہے۔ اور یہ کچھ اہم مسائل تھے جو میں نے نوٹس کیے، اور میں نے کہا کہ یہ عوام میں ان کی آگاہی بہت ضروری ہے، نماز کا مسئلہ ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیونکہ کم مسجدوں میں جاتی ہیں، گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، لیکن کوئی جمعہ میں جاتی ہے یا پھر کچھ مسجدوں میں عورتوں کے لیے الگ پردے کا نظام ہوتا ہے، کیونکہ عورت تو جماعت نہیں کرا سکتی، امام
مرد ہوتا ہے لیکن سپیکر لگا ہوتا ہے، تو عورتیں کافی مسٹیکس کرتی ہیں، انہیں نہیں پتا، تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ اگر کوئی مرد سن رہے تو وہ اپنی مستورات کو، عورتوں کو یہ ویڈیو ضرور سنائیں، بچوں کو بتائیں، کیونکہ دیکھیں اچھی تعلیم، قرآن کی، دین کی تعلیم کو آگے پھیلانا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اور میں نے یہ اپنا چینل اسی لیے بنایا ہے، سورس آف انکم کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے، اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ یہ چینل میں نے جو اسلامک انسائکلوپیڈیا 99 ہے، یہ محض صدقہ جاریہ کے طور پر بنایا، کیونکہ سب کچھ یار یہیں رہ جانا ہے اور ہمارے ساتھ عمل جانے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے اعمال ہیں جو انسان کے ساتھ جاتے ہیں، ان میں ایک یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کو بتا دوں دوسرا ہے نیک صالح اولاد۔ وہ اگر آپ کے پیچھے ہے اور آپ کے لیے دعا کرتی ہے تو تا قیامت قبر میں آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور تیسرا وہ علم نافع جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہو، قرآن و حدیث کا علم، اسلامی یا کوئی بھی ایسا علم جو کہ اسلامی ہو اور لوگ اس سے نفع پا رہے ہوں۔ تو یہ جو 3 ایسے کام ہیں، ایک صدقہ جاریہ، آگے صدقہ جاریہ میں بہت ساری قسمیں ہیں، مطلب پرندوں کو آپ پانی رکھ دیں، دانا دگنا، مسجد میں قرآن پاک آپ رکھوا دیں، مسجد بن رہی ہے اس کے مٹیریل میں حصہ ڈال دیں، مدرسہ بن رہا ہے، ہاسپٹلز ہیں، سکول ہیں، اسی طرح آپ نے کوئی درخت لگوا دیا، کافی سارے ہیں، لیکن مطلب مین کیا ہے جی؟ صدقہ جاریہ۔ دوسرا وہ علم نافع اسلامک جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہو، تو وہ بھی آپ کو تا قیامت اس کا ثواب ملتا رہے گا اگر آپ اس میں آپ معاون بنتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں۔ اور تیسرا نیک صالح اولاد، آپ فوت ہو جاتے ہیں، آپ کی اولاد نیک ہے، آپ کے لیے دیکھیں جب اولاد اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں والدیہ ہم پڑھتے ہیں تحیات میں، ہر نماز میں، سبحان اللہ، تو والدین کے لیے تو دعا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اولاد کا نیک ہونا والدین کے لیے تا قیامت اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، نماز کا حکم تو بہت، مطلب کسی حال میں بھی نہیں نا معاف۔ آپ اگر سفر میں ہیں تو آدھی پڑھنی ہے، وضو نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے، چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھنے، لیٹ کے بھی اگر نہیں پڑھ سکتے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھنے کا حکم ہے۔ معافی تو ہے ہی نہیں، صرف عورتوں کے چند ایام ہیں، تو وہ ایک شرعی مسئلہ ہو جائے گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن معافی نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، اور اگر آپ دین اسلام پر چلتے ہیں تو آپ کی زندگی انتہائی خوشگوار اور اچھی ہو جائے گی۔ آپ کا بچہ بھلے ہی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اگر آپ کے بچے میں دین نہیں ہے تو آپ کبھی بھی خوشی نہیں پا سکتے، کیونکہ دیکھ لیں یورپ میں کیا ہو رہا ہے، اولڈ سینٹر بنے ہوئے ہیں، بچے پڑھے لکھے ہیں اور دنیا کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن جو بوڑھے ہیں، والدین ہیں، وہ اولڈ سینٹرز میں جا کے ان کو چھوڑ آتے ہیں، کیونکہ ان میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ لہٰذا دین بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرا سورس آف انکم نہیں ہے، صرف میں نے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ویڈیو اور یہ چینلز بنا رہا ہوں۔ لائک بھی کر دیں، فالو، کومنٹ، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل پر اس قسم کی کافی ویڈیوز ہیں۔ میں فرقہ واریت پہ ویڈیوز نہیں بناتا ہوں، کیونکہ غیروں نے ہمیں تقسیم کر دیا، اور میری کوشش ہے کہ میں تمام امت کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس قسم کی ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ ہم ایک ہو جائیں۔ اگر ہم ایک ہو گئے تو ہم پوری دنیا کی سپر پاور ہے۔ تو کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کر کے دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن اس کو شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ جزاک اللہ جی، اللہ حافظ۔